बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके कॉल्स का, आपके मसाइल का, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी इंशाअल्लाह तो उनके हल की तरफ भी जाएंगे। आज इंतहाई मोहतरम मेहमान हमेशा की तरह, लेकिन आज खुश नसीबी जो है ना वो हमारी एक कदम और आगे बढ़ गई। मुहिब्बुन नबी ताहिर हमारे साथ हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया हज़रत। और हमेशा की तरह आपके चेहरे से जो इल्म और शफ़क़त का जो नूर है ना वो छलकता है। आपको हुस्न ज़न्न है। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे। और इंतहाई मोहतरम जिनके, मैं कहूँ जिनकी शफ़क़त का शायद मैं जितना तलबगार हूँ, मैं अपनी माँ से भी इतना ही तलबगार हूँ, उसकी दुआओं का। हमारे साथ आज कराची से तशरीफ़ लाई थी लाहौर फरजाना शुएब। अस्सलाम वालेकुम फरजाना आपा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई, फरजाना आपा जो बिनते फ़ातिमा रन करती हैं यहाँ पे, वो माएँ जिनकी औलादें बदनसीब और कमबख्त हैं और वो अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहते, ये उनको रखती हैं। और यकीन कीजिए कि जब से आपसे मुलाकात हुई है, ये मुझे यूं लगता है कि शायद उन सब बूढ़ी माओं की ये माँ है, ये माँ है उनकी। आज कॉलेज के दिन होते हैं, लेकिन मैं एक हदिया करूं फरजाना आपको बात कि हज़रत अली करमल्लाह जो है वो मस्जिद नबवी में बैठे हैं और एक सहाबी थे मुसैब बिन उमैर। ये आए जब तशरीफ़ ला रहे थे तो इन्होंने एक कपड़ा बांधा हुआ था। तो लोगों ने पूछा कि आप तो बड़े अमीर बाप के, तो आपने एक कपड़ा क्यों बांधा हुआ? तो कहा कि जब इन्होंने ईमान कबूल किया था तो वालिद ने बगैर कपड़ों के घर से निकाल दिया था बाहर, बगैर कपड़ों के गुजारने का। और ये जो खबर थी, इस पे हज़रत अली करमल्लाह ने रसूल पाक से और बाकी साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो जो वक्त आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, आपने कहा इसको देख के कि जब तुम्हारे दस्तरखान जो है वो कई कई दफ़ा बिछा करेंगे, जब तुम्हारे दीवारों पे पर्दे लटक रहे होंगे, जब तुम कालीनों पे बैठा करोगे। कहा या रसूलल्लाह, वो बड़ी इबादत का वक्त होगा। कहा ये वक्त जिसमें हज़रत उमैर आधे लिबास में थे, अली ये वक्त उस वक्त से बहुत बेहतर है। इसका मैं जवाब आपसे ज़रूर मांगूंगा कि वो वक्त बेहतर क्यों था और ये क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम बात कर रही हूँ गुजरावाला से। सर जी मेरा बेटे फरमाइए। सर मुझे आपसे डिस्कस करना था कि एक तो ये कि हम लोग ब्रोकन फैमिली हैं, मेरे फादर नहीं है, सेपरेशन है पेरेंट्स में, मदर मेरी सिंगल पेरेंट है और एक ही भाई है मेरा, और मैं जॉबियन हूँ, इस टाइम वर्किंग लेडी हूँ। तो उसके हवाले से मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ आजकल। मुझे सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि इससे मेरी जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे स्ट्रेस रहता है, कंधों का, उनका थाइस का बहुत मसल्स फुल रहते हैं और सर में शिद्दत दर्द रहता है, जिसकी वजह से मेरा काम जो है वो इफेक्ट हो रहा है और जो कि मेरे लिए इस टाइम फिजिकल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। इसके बाद मेरी टाइमिंग बड़ी टफ है, शाम 5 बजे के बाद मैंने ट्यूशन देनी होती है बच्चों को। तो इसके हवाले से काइंडली मुझे अपडेट कीजिएगा, मैं बहुत अपडेट हूँ। अच्छा, इसमें हजरत आप कुछ मशवरा देना चाहें हमारी बेटी को? मैं तो बात प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाया। ठीक है मरियम, मैं पहले आपसे अर्ज करूं, ये जो सूरत हाल है ना सारी, इसमें दो बातें तुमने याद रखनी। पहली बात तो ये कि माँ बाप सेपरेट हो या ना हो, तुम्हारे लिए तो वो माँ बाप ही है, तुम्हारे लिए तो वो सेपरेटेड नहीं है, इसलिए तुम्हारा तो वालिद है। अगर वो तुम्हें सपोर्ट करे तो भी वालिद है, सपोर्ट ना करे तो भी वालिद है। और अल्लाह की आयत सूरह बकर की जो उतरती है वो इस बात पर नहीं तस्करा करती कि वो माँ बाप के साथ ताल्लुकात कैसे, तुम्हारे वो माँ बाप हैं। इसलिए इस एग्रेशन को या इस फेलियर को जिंदगी से बिल्कुल निकाल दो। दूसरी बात ये कि मरियम, आपने जिस बात का गुस्सा नहीं जिक्र नहीं किया, वो आपका अपना टेम्परामेंट है, एक जो आपका गुस्सा है, जो आपका मजाज है, जो आपकी तलखी है, जो आपका नाक है, इसका आपने तस्करा नहीं फरमाया। फिर जिसका आपने तस्करा नहीं फरमाया वो आपके वो हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस है, इस गुस्से की वजह से आपके जिस्म के अंदर हैं। आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं इसको सिर्फ इतना ही लफ्ज़ कहना चाहूँगा, इसके ऊपर भी आपने तवज्जो करनी है। इसमें सिर्फ एक बात सिर्फ, जब अलेक्जेंडर भी इस दुनिया से गया था तो उसके हाथ खुले थे। मरियम, जिंदगी में इंसाफ करने वाले बनते हैं, इंसाफ मांगने वाले नहीं बनते। इसलिए बड़ी ईमानदारी से तुम्हें ये कह रहा हूं कि ये जो सारा स्ट्रेस का जॉब है, ये फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट करेगी, तुम्हें आर्थराइटिस की तरफ लेके जाएगी और हाइपरटेंशन की तरफ। नहीं जाना चाहते तो सिर्फ एक काम करो,
لا حول ولا قوت الا باللہ، تمام طاقتیں اللہ کی ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے. اور دوسرا اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے 3 لفظ پڑھا کرو، یا مومن یا اللہ، یا مومن یا اللہ. یہ 2 لفظ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور کامیابی کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھو. اللہ تمہیں بہت آسانیاں دے گا، لیکن انصاف کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے کسی کی سائیڈ اور پارٹی نہیں بننا. السلام علیکم بیٹے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے میری بیٹی، حکم فرمائیے. سر مجھے اپنے بارے میں اور میرے والدین کے بارے میں تھوڑا سا مجھے انفارمیشن چاہیے تھی. حکم کیجیے. سر میرے ابو کو جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کو نا سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اور سر میرا بھائی جو ہے نا انہوں نے کافی دیر سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مال وغیرہ جو ہے نا وہ کاروبار کا تھوڑا سا ہو جائے. نام کیا بھائی کا بیٹا؟ عمر. اچھا ٹھیک. سر اس کو کوئی اس طرح کا نہیں ہو رہا کہ مال وغیرہ کہیں پہ کاروبار کا نہیں ہو رہا تھوڑا سا اس کا نا، وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اور سیکنڈلی جو ہے نا وہ میں اپنے یعنی کہ ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایجوکیشن جو ہے میں اکنامکس کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیا وہ میں کر سکتی ہوں. اور کائنڈلی سر میں یعنی کہ شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا، اس سب سے آخر میں تم نے سب سے وہ اچھی بات کی جس کے لیے تم نے ساری تمہید باندھی. پہلی بات تو یہ کہ ذرا غور سے سننا اس بات کو. میں پہلے طاہر بھائی سے جو ہے اور فرزانہ آپا سے مشورہ لے لوں. آپ اس بچی کو کیا مشورہ دیجیے گا؟ ایک تو میں یہ بات جو بھائی کے لیے انہوں نے کی ہے نا، تو سورہ کوثر میرے قبلہ والدین گرامی کا 114 دفعہ سورہ کوثر اگر پڑھیں، سورہ کوثر کو 114 دفعہ، اللہ پاک ذریعہ غیب سے اس کی مدد فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کوشش اور کاوش کرنا یہ سنت بھی ہے اور آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہے. اور جب آدمی اچھے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ پاک کرم بھی فرماتا ہے، فضل بھی فرماتا ہے. تو ماں باپ ان کے لیے کوشش کریں تو اللہ پاک ذریعہ غیب سے مدد فرما کے سبب بھی قائم. انشاءاللہ. فرزانہ آپا کیسا لگتا ہے جب آپ ان لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف تو ماں باپ اپنے چھوڑ دیے، دوسری طرف وہ بھی بیٹی تو ایسی ملک کی ہے نا جو اپنے ماں باپ کے بارے میں فکر کرتی ہے اور مشورہ لیتی ہے؟ وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اور اس بچی کو بھی میں یہ کہوں گی کہ ادھر ادھر یہ پوچھو کہ جی میں اس سے پوچھوں نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرے. اپنے بھائی سے بولے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. جتنی ماں ان کی خدمت سے خوش ہوگی نا، اللہ خوش ہوگا اور اللہ رستے کھولتے جائے گا ان کے لیے کامیابیوں کے. خوبصورت بات، خوبصورت، کیا خوبصورت بات ہے، خدا کی قسم کیا ولیانہ بات ہے. ہمارے ساتھ شبانہ. لیکن میں آپ کو بیٹا ایک اور عرض کروں کہ عمر جو ہے نا، یہ غصہ اسے کہنا ذرا کم کرے اور کاروبار کی طرف زیادہ توجہ کرے. کاروباری شخصیت عمر کی ہے نہیں ہے، لیکن سورہ اخلاص اسے کہنا ضرور پڑے. اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے گا بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ. والد کے لیے ایک لفظ ہے، اللہ کا نام ہے وہاب یا وہاب یا وہاب. سیدھا ہاتھ لے کے اوپر سینے کے رکھ کے والد کو کہیے، اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرتے چلے جائیں اور یا وہاب پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس دل کی بیماریوں کو بھی دور کرے گا. جی شبانہ، السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام سر. وہ مجھے نا اپنی بہن کا مسئلہ بیان کرنا تھا آپ سے. تو ان کی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فرمائیے. ہاں، میری بہن کا مسئلہ تھا. اس کی شادی ابھی ہوئی ہے. میں اصل میں کال میں سب سے ملا رہی تھی تو مل نہیں رہی تھی. تو ان کے شروع میں کچھ حالات سے ملے تھے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی. ان بہن کا نام ہے کمل نام ہے بہن کا. ہسبینڈ کا نام ہے جی کمل نام ہے بہن کا. جی. اور شوہر کا کیا نام ہے ان کے؟ اور امی کا، میری امی کا نام، ہاں پہلے میری امی کا نام لکھ لیں، صدرالنساء. اچھا. پھر اس کے شوہر کا نام ہے شہیب احمد خان. اچھا. اور ان کی امی شبانہ. تو ذرا ان کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی، کچھ اس طرح کا مسئلہ. ابھی تو شادی کو 7 مہینے ہوئے ہیں صرف. تو ذرا ابھی پھر تھوڑے سے بہتر حالات ہیں. ابھی کچھ سمجھایا وغیرہ ہے، تو ذرا ان کی رہنمائی فرمائے، کچھ پڑھنے کا بتا دیں کچھ بھی. تو آپ کے خیال میں انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ کوئی اور بھی مسئلہ ہے کہ صرف یہی ایک مسئلہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ یہی ہے تھوڑا سا پتہ نہیں، طبیعت میں کبھی بہت محبت، کبھی ایک دم سے مزاج میں متناسب مزاج نہیں ہے، وہ بیلنس نہیں ہے مزاج میں. اچھا فرزانہ آپا، یہ ذرا غور سے سننا. فرزانہ آپا جو ہے نا، اس کی بھی بات سننا اور طاہر بھائی کی بھی بات سننا. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. فرزانہ آپا، آپ کیا مشورہ دیجیے گا؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، 7 مہینے سب شادی کو ہوئے ہیں. بیٹیوں کو یا بیٹوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ انڈرسٹینڈنگ تو سگی ماں کی اور بیٹی کی بھی نہیں بن سکتی. جس ماں نے بیٹی کو پیدا کیا، کیا جملہ بولا ہے. واہ 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 فرزانہ آپا واہ. جی بلال بھائی، وہ تو پھر شوہر ہے جس کا خون کا رشتہ نہیں ہے. وہ عورت کو ہی انڈرسٹینڈنگ کر، اس کو خوش کرو،
اس کا خیال کرو, اس کو خوش کرو, وہ تمہاری خدمت سے وہ خوش ہوگا, اس کی ماں کو خوش کرو, اس کا گھر سجا کے رکھو. میں بہت سادی سی عورت ہوں, سیدھے سیدھے لفظ بولتی ہوں. انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جب وہ گھر آ کے خوش ہوگا. کیا بات ہے, ہنس کے اس کو ملو, جاتے ہوئے اس کو ہنس کے الوداع کرو. حضرت ایک جملہ آقا کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. مرد کے لیے تو یہ حکم ہے, اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی تعظیم اور توقیر کرے. جب وہ حکم دے تو اس کی پاسداری کرے. تو یہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب ادھر سے محبت ہو اور ادھر سے جو ہے وہ عقیدت مندی کا پہلو ہو تو اس کے اندر یہ ایک بڑی خوبصورت. اچھا بیٹا, یہ رائے آپ نے سنی, اس پہ ایک جملہ صرف میں شامل کر رہا ہوں دونوں باتوں میں. وہ صرف یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا, مجھے ایمانداری سے طاہر بھائی ایسا لگتا ہے کہ مرد اور عورت کی انڈرسٹینڈنگ ناممکن ہے. دونوں کے ہارمونز ہی ڈیفرنٹ ہیں. آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ مرد عورت کو, لیکن اس میں جو بنیادی فرق ہے جو آپ کو سمجھ کے بہن کو بتانا ہے وہ یہ, بہن انتہائی رومانویت پسند ہے اور شوہر شدید غیر رومانویت والا انسان ہے. اس کو وہ جملہ کہنے ہی نہیں آتا جو یہ سننا چاہتی ہے, اور جو اس کی ڈیزائرز ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. وہ ایک آدمی ہے, وہ آدمی ہے. یہ ایک امیجنیٹو عورت ہے کہ وہ صبح اٹھ کے کہے کہ جناب آپ کے تو پسینے میں سے بھی خوشبو آتی ہے. بھیا کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی ہے, یہ صرف اجاز جو ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایسی بات سچ ہے. ماشاءاللہ. حضرت اس پہ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹی کو سمجھائیے گا, ورنہ یہ رشتہ بہت نازک جگہ پہ ہے. اس لیے بہن کا ساتھ اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں دینا. اسے کہیے کہ شوہر میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے, کوئی اور برائی نہیں ہے, گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور سمجھدار بیٹا اور سمجھدار باپ ہے. اور کیا چاہیے اس معاملے میں سپورٹ نہیں کرنا, آیت کریمہ پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ سمجھنے کی جسارت کریں یہ لوگ اللہ کی رحمت اور برکت سے جو رشتوں کا مجاز ہوتا ہے. جی السلام علیکم بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکم فرمائیے میرے بیٹے. جی میں بھائی جزاک اللہ, میں آپ سے بڑے مجھے عرصے سے تھا کہ میں آپ سے بات کروں, اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عثمان بھائی کا. جی اور آپ کا تو ہے ہی ہے, جزاک اللہ. میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں اور ہماری اولاد نہیں ہے. میرے میاں کا نام زکاولا بٹ ہے اور میں سمینہ ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے 17 سال میں کتنی دفعہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے بیٹا؟ بہت دفعہ کے ہم لوگ, میں نے 2 دفعہ IUI کروایا ہے پروفیسر ارشد چوہان سے. تو مسئلہ کیا بتاتے ہیں, مجھے مسئلہ بتاؤ کہ ایشو کیا بتاتے ہیں وہ؟ ایشو یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم جب میں پروفیسر کے پاس لاسٹ ٹائم میں IUI 2 دفعہ کروا کے آئی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ ٹریٹمنٹ کروا لو, اب آپ IVF کروا لیں. لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں نے اس کا لٹریچر پڑھا تو مجھے لگا کہ میں مائنڈلی نہیں ہوں فٹ, اس لیے کیونکہ میں تھوڑی سائیکو کی میڈیسن کھاتی ہوں. شادی کے تقریباً 2.5 سال, شادی کے فوراً بعد مجھے تو نہیں تھا اتنا بچے کا, لیکن میرے میاں کو بہت کریز تھا کہ ہماری اولاد ہو. وہ پھر میرے مائنڈ میں ہو گیا کہ نہیں ہو رہی. پھر اس طرح تھوڑی ٹینشن لینے سے نا وہ مجھے ڈپریشن, جس طرح اداسی مایوسی رہتی ہے ویسے ہونا شروع ہو گیا. ابھی بھی مجھے ہوتی ہے, لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو, 15 سال ہو گیا مجھے میڈیسن کھاتے, لیکن اب میں بہت کم میڈیسن لیتی ہوں, ایک ہی ٹیبلٹ لیتی ہوں ایک ٹائم میں. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ اولاد بھی نہیں ہو رہی. وہ میں اب کہتی ہوں کہ میری اللہ کی رضا, جو میرا اللہ جس مجھے حال میں رکھنا چاہتا ہے میں خوش ہوں. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے میاں 17 سال کی ایج سے کام میں تھے, ان کا رائس کا کام تھا. تو اب جو بھی وہ کام کرتے ہیں, جس طرح کا بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں, امپروو نہیں ہوتا. ایون کہ ابھی بھی ہماری رائس مل ہے, الزیا رائس مل ہے ادھر چکم روڈ میں. اچھا بیٹا, ابھی آپ نے بڑے اطمینان سے اس بات کو سننا ہے اور سلجھے ہوئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کریں گی, خدا تعالیٰ بھی اپنی رحمت نہیں کرے گا. خدا کے آگے ناک نہیں لگایا جا سکتا. جو مزاج ہے نا, اس میں عاجزی تمہارے نہیں آئے گی تو پرابلم ہے. جو بات تم مجھے نہیں کہہ رہی وہ بڑی سیدھی سی ہے, اور میں بھی اس کو بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایگ کا بننا, ایگ کا میچور ہونا اور ٹائم پہ ریلیز ہونا, جب تک یہ فینومنا جنریٹ نہیں ہوگا تب تک تم جو بھی چاہو گی وہ بڑا مشکل کام ہوگا.
اس ساری صورتحال میں تم دوائی سے بھی لڑو اگر, تو یہ تو ناانصافی ہے. علاج کرانا کیوں سنت نہیں ہے؟ یہ کمال بات ہے کہ آپ علاج بھی نہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ کی یہ رضا ہے. ارے اللہ نے آپ کو کب کہا کہ آپ علاج نہ کریں؟ علاج کرنا سنت ہے, بہترین طبیب کے پاس جانا سنت ہے. ایک ادب کے ساتھ تمہیں عرض کر رہا ہوں, 3 چیزیں تو اپنے ہاتھ کو ناف پہ رکھ کے پڑھو, سورہ کاف, سورہ رحمان اور سورہ مزمل. یہ ضرور ایک دفعہ روز پڑھو, لیکن اس سے زیادہ اہم جو کام ہے وہ آپ کا مزاج ہے. خدا کی ولی, اگر میڈیسن نہیں کرو گی تو اللہ پہ نہ سارا بوجھ ڈال دو. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, شعور دی ہے, تم مت لڑو ان وسائل کے ساتھ. خاوند کہاں کما رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, تمہاری زندگی میں کیوں مسائل ہیں؟ خدا کے واسطے صرف وہ کام کرو جو تمہیں بحثیت بیوی کرنا ہے, بیوی بن کے رہنا ہے تمہیں. یہ اللہ کی وہ برکت کو جنریٹ کرے گی بات, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری اللہ گود ضرور ہری کرے گا. سورہ کاف, سورہ مزمل اور سورہ رحمان ایک دفعہ تلاوت کرنا ہے, سیدھا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھنا ہے اور دعائی لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ فرزانہ آپا ہیں. فرزانہ آپا, کبھی آپ کو گھر میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ کی اپنی زندگی جو ذاتی نجی زندگی ہے, کسی نے کبھی یہ کہا ہو, طنز کیا ہو یا سجیسٹ کیا ہو کہ ہم نے اپنی نجی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی, ہماری زندگی کیا ہے, یہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت ہی کرنا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. نہیں, کسی بچے سے, بہو سے, شوہر سے, کسی سے کبھی نہیں. کبھی اگر کرتے تو شاید ہم لوگ کامیابی نہ ہوتے. یہ میرے اللہ نے ان بچوں میں بھی ڈال دیا, بچیوں میں ڈال دیا. کبھی نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. طاہر بھائی جی, میں اس سے جملہ کہنا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. جب فضل ہوتا ہے تو رستے کھل جاتے ہیں. واہ 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 واہ, جب فضل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح میرے پاس 37 یا 40 تک عورتیں ہو جاتی ہیں تو سمجھدار بھی ہیں. اگر میری بہو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے یا ایک ٹائم میڈیسن نہ دے ان کو, یا جس طرح گھروں میں ساس بہو کے, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, اگر وہ چلے تو کیا وہ عورتیں ڈپریشن میں نہیں آئیں گی؟ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گی. جو میرے گھر میں لوگ آتے ہیں ان کو بھی بتائیں گی کہ یہ وہ آج یہ ہوا, کل یہ ہوا. قسم سے بلال بھائی, میرے اللہ کا, میں تو یقین کرے, میرے پاس لفظ نہیں ہے اپنے اللہ کے لیے. اور یہ بیٹا اور بہو بھی سامنے. ہاں جی, یہ اسلام آباد والے, یہ اسلام آباد میں جو بنت فاطمہ ہے. کراچی والے تو اسد اور ہمارا ہے نا, اور یہ اسلام آباد والے. ویسے یہ خدا کی قسم سوائے برکت کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹے بھی ایسے عطا کیے اور بیٹیاں بھی ایسی عطا کر دی. واہ واہ, سبحان اللہ. سوری مولانا صاحب, سوری. یہ بہو میرے پاس ہے, میں اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. ایک دن مجھے بڑے حسن نے فون کیا اور کہا کہ ماں جی ہمارے پاس نا ایک فیملی آئی ہوئی تھی, تو اس کے 3-4 بچے ہیں, 7 عورت تھی. تو کسی شیلٹر نے, NGO نے فون کیا کہ ہمارے گیٹ کے باہر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بارش بھی بڑی ہو رہی تھی, ان دنوں کی بات ہے, تو وہ آپ رکھ لو گے ان کو؟ تو اس نے بولا کہ بالکل آپ بھیج دو. آ گئے وہ. اگلی دفعہ ان کا انٹرویو تھا, وہ انٹرویو کے لیے گئے تو 2 دن آئے نا, کیونکہ وہ واپس لے گئے. 2 دن آئے نا, تو ایک چھوٹی بچی اس کے پاس ہے, لاوارث ہے وہ بچی نا, کتنے 8 سال کی ہوگی وہ بچی. وہ اپنا انٹرویو کے لیے وہاں گئی. اس نے آ کے بشرا کو بتایا, ماما وہ جو نیچے خاتون تھی نا, وہ والی بچوں والی, وہ 2 دن سے باہر بیٹھی ہوئی ہے روڈ پہ, اور وہ نا بارش بھی ہو رہی ہے ماما. اس نے حسن کو فون کیا اور کہا کہ ابھی اسی وقت ان کو فون کرو, NGO والے کو, ان سے مجھے وہ فیملی گھر چاہیے. بلال بھائی اب یقین کرے, میرے جو آنسو روا, میں کہوں کہ یہ بہویں نہیں ہیں, پتہ نہیں اللہ نے کیا بنا دیا. یہ بچی ہے, ابھی اس کی عمر تو نہیں ہے نا نیکیاں کمانے کی, اللہ معاف کرے مجھے, وہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہوتی. لیکن بالکل جملہ چھین لیا. ہاں, اس نے نا حسن نے پھر وہاں فون کیا کہ 2 دن سے وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ, وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا, آپ ان کو فوراً میرے پاس بھیجو. اب بتائیں آپ کہ اس کو کیا لگا
کہ اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ ان کے پاس چھت ہے, وہ چھت کے لیے وہ اللہ نے ان کو چنا. میں سارے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں آپ سے یہ عرض کروں, ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ہماری یہ کہانیاں سنتی ہیں نا, خاص طور پہ اس ملک سے باہر, کہ فلاں نے ماں کو مار دیا, فلاں ماں نے اس کو مار دیا, وہ ایک حقیقت ہے اس معاشرے کی. ہمارا سارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. ہمارے سارے معاشرے میں اس جیسی بچیاں جن کے ابھی اپنے کھیلنے کے دن ہیں, وہ بچیاں جو ہیں وہ آپ کی ماؤں کو پالتی ہیں. خدا کی قسم, میں یہ قسم کھا کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یہ خدمت خلق جو ہے نا, یہ پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ ایمان کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. اگر یہ لوگ اس ملک میں قائم ہیں تو پھر ہمیں خوف کس سے ہے؟ آپ کے پاؤنڈ اور ڈالر جو ہیں وہ آرام دے سکتے ہیں, لیکن یہ جو قلبی تعلق ہے اس عمر کے اندر, اللہ اللہ. پہلے ویڈیو کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام فراز وحید ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میری خالہ ہیں, روبینہ معین نام ہے ان کا, اور میرے خالو عبد المعین خان ان کا نام ہے. ان کے 16 سال ہو گئے ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے, لیکن میں یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, اس میں میں انتہائی تکبر کو چھوڑ کے جملہ بنانا چاہ رہا ہوں. میرے سے کوئی غلطی ہو تو مجھے آپ نے وہیں پہ پکڑ دینا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے. میری دانش میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں اور کیسے ہوگا, اور میں ایمانداری سے آپ کو اس بات کی ایک وجہ بھی بتاؤں کہ جو صورتحال مجھے دکھتی ہے, یہاں پہ عزت ہی جس رشتے میں نہ ہو, وہاں اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ کیسے شامل ہوگی. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں کرے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن جب تک مزاج سیدھے نہیں ہوتے بیٹا, اب تو زندگی گزر گئی, اب واپسی کا راستہ میرا نہیں خیال کہ اس کپل کے لیے کہیں بھی ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں لاہور سے سفینہ بات کر رہی ہوں. جی میں نے اپنے اور اپنے بھائی کی شادی کے متعلق بات کرنی ہے آپ سے. ہم دونوں بہن بھائیوں کو ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے. بھائی کا نام شاہد ہے. بھائی کی ڈائیورس کو 6 سال اور میری ڈائیورس کو 2 سال ہو گئے ہیں. والدہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں. والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے. کچھ ایسا مطلب بتا دیں, پڑھائی بتا دیں, یا کب تک ہوگی, مطلب کب تک چانس ہے, یہ بتا دیں. آپ مشورہ دیجیے. آپ نے بچی کی بات سنی, شاہد اور سفینہ دونوں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی غیب کا علم تو اللہ کو ہے. آپ لوگ کیا ڈھونڈتے ہو؟ آج آپ نے بلال بھائی سے سوال کیا ہے, رات کو آپ کہیں اور چلے جاؤ گے پوچھنے کے لیے, کوئی اور کچھ بتائے گا پڑھنے کے لیے. کسی ایک پیر کو مانو, اپنی ماں کو مانو, وہ سب سے بڑا پیر ہے. آپ چھوڑیں, لاہور ہی رہے. بہت اعلیٰ بات کی, بہت اعلیٰ بات کی. آپ کے گھر میں ایک بڑا پیر بیٹھا ہوا ہے, تو پھر آپ کیوں در دھکے کھاتے ہو؟ اپنے بھائی سے بولو فرما بردار بنے اپنی ماں کا. بہت اچھی بات کی. دیکھو اس میں میرے بچے ایک بات کو نا بڑا مد نظر رکھنا. ہماری بچیاں جو جن باتوں کو مد نظر رکھتی, ایک حادثہ جو ہے نا وہ بار بار ہو نا طاہر بھائی, تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی روٹ کاز ضرور ہے. یہ روٹ کاز جو ہے نا, اس کی میں ایک بنیاد بتاؤں آپ کو, اور یہ میں آپ کی والدہ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ دونوں کو نہیں دے رہا. ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے فرزانہ آپا کہ جب بیٹیوں کو رخصت کریں تو اس کا مطلب رخصت ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ فون کال نہیں ہو سکتا. رخصت نہیں ہم کرتے, ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اور جس بیٹی کو ہم لے کر آتے ہیں اس کی رخصت کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ جناب ہمارے گھر میں کیسے آ گئی. یہ پاور ٹاکسیکیشن جب تک آپ کی والدہ محترمہ جو ہے اس سے باز نہیں آئیں گی, میں کہتا ہوں, پھر تمہیں کہہ رہا ہوں, شاید جس سے شادی کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی, تم جس سے شادی کرے گا وہ کسی کا بیٹا ہوگا. کیوں لوگوں کے گھروں میں جا کے ہم نے اپنی ناکیں بتانی ہیں؟ آئندہ کی شادی یہ پوچھنا کہ کب ہوگی, مجھے تو اپنی موت کا نہیں پتا کہ کب ہوگی. خدا کی ولی ہو, ایک تو یہ بے برکتی چھوڑو پوچھنے کی کہ کب ہوگا, کب کا علم اللہ کو ہے, سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس مزاج کے اوپر سختی کے ساتھ کار بند ہو جاؤ کہ جب رخصت ہونا ہے نا انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگے, اس وقت پیچھے مڑ کے پھر نہیں دیکھنا. یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, 3 اللہ کے نام ہیں, ان کو پڑھو اور خدا سے دعا مانگو, اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی اور ماں کے لیے بھی. فون کال پہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. میں عابد بول رہا ہوں ابو ظبی سے. بلال بھائی 1 سال سے میں جاب کے لیے تھوڑا سا پریشان ہوں. 1 سال پہلے میری بڑی اچھی جاب تھی, ابھی بھی میں اسی کمپنی میں ہوں, لیکن یہاں پہ ہمیں تنخواہ آدھی ہو گئی ہے, 55% ڈاؤن ہو گئی ہے تنخواہ. اور مجھے میرے پاس 2 آپشن دیے گئے تھے, یا تو میں جو ہے نا کہیں باہر دیکھ لوں,
جاب یا پھر اسی تنخواہ پہ کنٹینیو کروں. یہاں کے حالات آج کل اتنے اچھے نہیں ہیں جاب کے, تو میں فی الحال جو ہے وہ اسی جاب پہ ہی کنٹینیو کر رہا ہوں, لیکن اسی آدھی سیلری پر. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ نا کوئی ایسی کچھ چیز پڑھنے مجھے بتائیں کہ میں جو ہے مطلب کوئی اچھی مجھے جاب مل جائے اور رزق میں برکت ہو انشاءاللہ تعالی. اچھا عابد یہ فرمائیے آپ میرڈ ہیں؟ جی جی. مسز کا نام بتانا چاہو گے؟ مسز کا نام عفت ہے. عفت ہے. اوکے عابد, میں 3 چیزیں آپ سے کہوں گا, تجزیہ اس کے بعد کروں گا. پہلی چیز تو سورہ اخلاص کو انتہا کا پڑھو, ہر وقت پڑھو. دوسری چیز ہر وقت پڑھو اللہ کا نام ہے یا ذل جلال, ذل جلال والاکرام, یہ ضرور پڑھو. اور تیسری چیز جو ہے وہ دعا کے طور پہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص, تینوں چیزیں پڑھو. ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے رزق کے دروازے نہ کھولے, خدا سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارا سعودی عرب کی طرف موو کرنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا, مسقط کی طرف موو کرنا زیادہ بہتر ہوگا. دبئی میں اتنا کی راستہ ہوگا جتنا اس وقت ہے, اس میں کوئی بہت بڑا بریک نہیں آئے گا. اس تینوں چیزوں کو پڑھنا, اور بیوی سے مشورہ تم نے عابد, میں کہہ تو رہا ہوں تمہیں لیکن نہیں لینا, اپنی عقل سے بات کرنی ہے. اور یہی بات جو ہے وہ اس تک بھی پہنچانا کہ معاملات کو الگ رکھنا, اپنے جذبات کو اگر کاروبار میں لے کے جاؤ گے تو پھر کامیابی جو ہے نا وہ دقت دے دے گی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہے نا, ان کو ایک دعوت میں کسی نے بلایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپا وصال ہو چکا تھا اور وہاں بکری پڑی ہوئی تھی روسٹڈ. آپ نے تناول کے لیے کہا تو آپ رو پڑے, حضرت ابو ہریرہ رو پڑے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی سوکھی روٹی ہوتی تھی, اگر پانی نہیں لگتا تھا اس روٹی کو تو وہ چبائی نہیں جا سکتی تھی. میں نے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح مجھے چھوڑ کے جائیں گے آپ, میں روز قیامت آپ کو اسی طرح ملوں گا. یہ حضرت ابو ہریرہ کو ایک وعدہ ہی حضرت ابو ہریرہ بنا دیتا ہے. خدا کے ولیوں, جس طرح رسول ہمیں بتا کر گئے ہم تو وہ بھی کرنے کی ساحل نہیں رکھتے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, جو بہو ہیں ہماری بہن فرزانہ کی بشرا, ان کا سوال سن لیں. جی بشرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک کیس ہماری نظر میں ہے اور وہ مسلمان گھرانے سے ہیں وہ لیڈی, لیکن انہوں نے یہاں سے باہر کے ملک سیٹل ہونے کے لیے اپنے دین کو بدلا ہے. تو آیا وہ ان کے لیے کیا یہ بہتر ہے, اور ایک مسلمان اپنے ان کچھ دنیا کی سہولتوں کے لیے اپنے دین کو بدل سکتا ہے؟ اب وہ آپ کے پاس ہیں؟ جی جی وہ ہمارے پاس واپس آ گئی ہیں. جی وہ ہمارے پاس ہی ہیں. جو دین انہوں نے تبدیل کیا ابھی وہ اسی پر ہیں؟ جی جی وہ اسی پر ہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ دین اس لیے ہم نے چینج کیا کہ تاکہ ہم باہر کے ملک جائیں گے تو وہاں ہمیں اچھی فیسلٹیز دی جائیں گی. نہیں نمازیں ہیں مسلمان گھرانے سے ہیں, لیکن پیپر ورک جو بھی ہے نا وہ سارا چینج کیا. ہاں وہ کرتی ہے. حضرت اس پہ رائے دیجیے. یہ رائے تو بڑی اس پہ بڑی سخت قسم کی ہے, اور وہ بات یہی ہے کہ اس کو ارتداد بولتے ہیں. اور اگر آپ اپنے دین کو چھوڑ کے دین اسلام اور دین حنیف کو چھوڑ کے دوسرا دین قبول کرتے ہیں تو اس کو مرتد کہتے ہیں. اور اس کی سزا جو ہے وہ چاہے وہ کاغذوں میں ہو, کاغذوں کے الٹیمیٹلی آپ نے سائن کر دیے, اور اس کے مطلب یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات کی خاطر آپ اس چیز کو کر رہے ہو تو قطعی طور پر قطعاً اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے, اور جو اپنے دین کو بدلتا ہے وہ مرتد ہے. توبہ کر لے. ہاں توبہ کر لے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. اور پروردگار کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ ہے ہی توبہ کا. اگر آدمی توبہ کرے اور صدق دل سے توبہ کرے, اور آدمی عزم اور بالجزم کرے کہ اللہ پاک ہی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور اسی ہی کی طرف سے جو ہے وہ رزق ہے, پروردگار مجھے معاف کر دے, تو پروردگار معافی بھی عطا کرنے والا ہے, اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولنے والا ہے. میں ایک چھوٹا سا جملہ فرزانہ پہ اس میں شامل کروں. میں ایک ایسی خاندان کو, ایسی فیملی کو جانتا ہوں جنہوں نے کہ باہر جا کے اسٹے
اسٹے لیا کہ میری بیوی کیونکہ کرسچن ہے, شادی تو اس نے کر لی لیکن مجھے پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں, جبکہ یہ بات بالکل جھوٹی تھی. لیکن برطانیہ کے اندر میں ایسے سینکڑوں خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کاغذ پہ یہ میاں بیوی میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہماری آپس میں ڈیورس ہو گئی ہے, لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی. اب وہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, وہ پتہ ہے سارا کیوں کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا نا دنیاوی مال کے لیے, تاکہ بیوی کو بھی گھر ملے, شوہر کو بھی گھر ملے, اس کو بھی پیسے ملے, اس کو بھی پاؤنڈ ملے. پھر وہ ایک گھر کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں اور دونوں مل کے ایک گھر میں رہتے ہیں. خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ آپ آدھی روٹی کھاتے اپنے ایمان کے ساتھ اور حیا کے ساتھ اس مٹی میں جیتے اور اسی میں دفن ہوتے. میں ایک فرزانہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو 30 35 40 عورتیں ہیں, ان کا گزارا جو ہے وہ 2-2.5 ہزار روپیہ دن کا ہوتا ہوگا, 1000 روپیہ کم از کم تو ہوتا ہوگا, اس سے کم ممکن نہیں ہے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی میرا توکل میرے اللہ پہ ہے. میں نے جب سٹارٹ بھی کیا تھا تب بھی میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ اللہ دے گا, اللہ دے گا. حالانکہ بچے بعض اوقات گرمی بھی نہیں ماں جی سامنے بتائیں, سامنے دکھائیں کیا ہے. یہ آج کی عقل ہے نا, سامنے دکھائیں جیسے گراؤنڈ ریالٹی. لیکن پھر یہ مانے پھر انہوں نے آنکھیں جھکائی اور کہا کہ نہیں اللہ ہے, صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے اور میرے بچے, میں ان عورتوں کو اپنے بچے کہتی ہوں, میرے بچے کبھی میری مرضی کے مطابق کھا نہ سکے ہوں, پہن نہ سکے ہوں. اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں کا ساتھ ہے کہ آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. میں اپنے منہ کی آپ کے سامنے تعریف نہیں کرتی. میں جب کبھی ضرورت ہوتی ہے میرا اللہ آپ کی وجہ سے رستے بناتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں پھر لوگ دیتے ہیں. واہ واہ. میں اس بات پہ ایک ادب سے حضرت آپ کی اجازت سے بات جو ہے نا ساری دنیا سے عرض کر رہا ہوں, وہ لوگ جو کہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں, پاکستان میں ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں, وہ جو آپ $500 پاؤنڈ دیکھ کے ہمارے سروں پہ احسان کرتے ہیں نا سیاست دانوں کو, خدا کے واسطے ہمارے سر پہ یہ احسان کریں کہ یہ نہ کریں تاکہ ہماری جان چھٹے کسی طرح سے. جو دینے کی جگہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ یہاں پہ, وہ تمہاری بھی مائیں ہیں, یہ ان کو اپنے بچے کہہ رہی ہیں, یہ بچے آپ کی بھی مائیں ہیں اور میری بھی مائیں ہیں. اگر یہ عورتیں دعا دیں گی تو خدا کی قسم اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں خدا کے اور ان ہاتھوں کے درمیان میں اور کچھ نہیں آئے گا. جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب 61 سالی ہو گئی تو جناب عثمان ابن عفان بہت بڑے تاجر تھے اور لدے اونٹ آ رہے تھے اس وقت, تو بہت بڑے تاجر آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سودا کر لیا. آپ نے فرمایا بولی لگائے, اس سے بڑا سودا ہو گیا, پھر بولی لگے, اس سے بڑا سودا ہو گیا. ان کے بڑے تاجر مکے کے سارے آ گئے اور اس سے بڑا سودا کس کے ساتھ ہو گیا؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا سودا میرے رب سے ہو گیا. اس لیے جب آدمی رب سے سودا کرتا ہے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں ذرا جی خواتین حضرات, میں اپنے کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ وہ میری فرزانہ آپا جو ہیں نا ان کو دکھائے تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے نا اس کی شکل ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جیسی ہی ہوتی ہے. یہ انہی لوگوں میں سے, اسی مٹی میں سے لوگ نکلے ہیں جو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پال رہے ہیں. جب آپ یہ ٹیلی فون نمبر اور یہ اکاؤنٹ نمبر دیکھیں اپنے نیچے چلتا ہوا تو خدا کے واسطے مدد بنت فاطمہ کی نہیں کرنی, اپنی قبر کی مدد کرنی ہے تاکہ اپنے امال کم امال کے ساتھ جب قبر میں پہلی رات آنکھیں کھولو تو یہ تمہارا دیا ہوا تمہارے ہی کام آئے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شکیلا بی بی ہے. جی شکیلا بیٹا. اور میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے. جی بیٹا. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میں لاسٹ ایئر اپلائی کیا تھا, ویکینسی آئی تھی ٹیچنگ کے لیے, تو میری جاب نہیں ہو سکی تھی. میرا میرٹ بن رہا تھا, ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا تھا, لیکن پھر جاب نہیں ہو سکی. اس بار پھر NTS کے لیے اپلائی کیا ہے میں نے, ایڈمیشن NTS ٹیسٹ ہوگا, انٹری ٹیسٹ, اس میں میرا 15-20 دن بعد ٹیسٹ ہے, تو اس میں میرا میرٹ بھی بن جاتا ہے اور پھر بھی میری جاب نہیں ہو سکتی. مطلب رشوت جو سفارش ہوتی ہیں یہ سب آ جاتی ہیں بیچ میں, یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. آپ پلیز کچھ مجھے ایسا بتائیں, کچھ پڑھوں تو میری جاب بھی ہو جائے اور میرا NTS کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے. 14 اسکیل کے لیے PT ٹیچر کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ پہ تو بھروسہ ہے نا؟ بالکل, اسی لیے تو آپ کو کال کی کہ آپ بہترین بہترین. اب مجھے دوسرے سوال کا, اصل سوال کی طرف اب آ رہا ہوں نا. تم ایک چوائس لو زندگی میں, ایک چوائس لو, یا تم دنیا سے ڈرو یا اللہ سے ڈرو. دونوں سے نہیں ڈرنا. کس سے ڈرو گی, اللہ سے کہ دنیا سے؟ اللہ سے. بات ختم ہوگی بات.
اب اللہ کی برکت جو ہے نا اس کے دروازے کھل گئے. انسان دو خوف نہیں پیدا کر سکتا کہ دنیا کا خوف بھی رکھے اور خدا کا خوف بھی رکھے. یا دنیا کا خوف رکھو یا خدا کا خوف رکھو. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جاب ہے. اللہ کے نزدیک تو ایک جاب نہیں ہے نا, اللہ کے پاس تو ملٹی ملین جابز ہیں جو تمہارے لیے انتظار کر رہی ہیں, جو تمہارے اللہ کی رحمت جب تم پہ کھلے گی. ایک کام صرف کرنا, صرف سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہو, اور بس اس بات کو یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا کہ یا خدا سے ڈرنا ہے یا دنیا سے ڈرنا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جب صرف خدا سے ڈرو گے نا تو ساری دنیا آپ سے ڈرتی ہے, پھر ساری دنیا آپ سے ڈرتی ہے. جی السلام علیکم بھیا. جی عروج بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج کیسی ہو میری بیٹی؟ ٹھیک انکل, آپ سنائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا سوال ہے میری بیٹی کا؟ جی انکل, میرے پاپا نے نا بہت سارے کام شروع کیے تھے, تو جو کام شروع کیا یا تو اس میں نقصان ہوا ہے یا جس کے ساتھ شروع کیا ہے اس نے پیسہ کھا لیا ہے. تو اب پاپا باہر دبئی چلے گئے ہیں. تو جس بندے کے ذریعے دبئی گئے ہیں اس نے بھی فراڈ کیا ہے, تو جو کچھ بتایا تھا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بتا دے کہ ان کے لیے کیا وہاں بہتری ہے. ابو کا نام بتانا بیٹا, ابو کا کیا نام ہے؟ ندیم لطیف. اچھا, ابا تو تمہارے سیدھے سادے سے شریف آدمی ہے, اس کو کاروبار میں کہاں پھنسا دیا آپ لوگوں نے. آپ ان سے کہیے کہ یا یہ دبئی رہیں پہلی بات, یا یہ سعودی عرب کی طرف آگے نکل جائے. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہت رزق دے گا. اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں احساس رکھتے ہیں. اپنے والد سے کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں ہر وقت, اور یا ذل جلال والاکرام اللہ کا نام ہے, اس کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ بہت آسانی دے گا. فرزانہ ابا بہت ممنون آپ کا. حضرت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کو تشریف لائے. آج ہمارے ساتھ تیمور کتب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں آڈینس میں بیٹھے ہیں. یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں, یہاں پہ یہ کام سیکھنے آئے ہیں. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, تمام بچوں کو جو اس عمر میں کام سیکھنا چاہ رہے ہیں, کہ جب تک آپ میں سیکھنے کی جہد اور عاجزی نہیں ہوگی کام سیکھنا ناممکن ہوگا. اگر باہر سے بچے آ کے ہمارے پاس سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس واقعی اللہ کی رحمت اور برکت بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. اور ادب سے عرض کر کے یہ آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ کسی کی مدد نہیں ہوگی. یہ آپ کی اپنی قبر کے اندر جو ایئر کنڈیشنر ہے نا, آپ نے اس کو لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے. قبر کے اندر خدا کی قسم تنہائی کے سوار کچھ نہیں ہونا, لیکن آج کا دیا ہوا جو ہے نا یہ اس وقت آپ کو میری زبان کی آواز دوبارہ سنائی دے گی, کیونکہ میرے محمد نے کہا کہ جو پہلی رات آئے گی اس میں تم اپنی آنکھ کو کھولو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.